बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और 2 घंटे की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस DGA-SPR की सुनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस पूरी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर निचोड़ हम निकालें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इमरान खान साहब की पिछले कुछ दिनों से जो उनके ट्वीट्स थे, फिर उनके जो फैसले थे, जो अमीन गंडापुर साहब को हटाना और सुहेल अफरीदी साहब को लाना, ये उसका जवाब था। और उनके ट्वीट्स का जवाब था जो वो मुसलसल कह रहे थे कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन है उसके 3 फरीक हैं, एक अफ़गान हुकूमत है, दूसरी अफ़गान अवाम है और तीसरे कबायली हैं पाकिस्तान के। इसका जवाब बेसिकली इमरान खान साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिए बगैर, मुखातब किए बगैर दिया गया है। मुखातब तो खैर किया गया लेकिन गायबाना मुखातब, और उनको नाम लिए बगैर उनका जिक्र रहा। और ये भी कह दिया गया कि मैं अगर ये कहूँ कि निचोड़ तो वो ये है कि आज पाकिस्तान की फ़ौज ने इमरान खान साहब की तमाम तर जो सियासी हिकमत अमली है टूवर्ड्स तालिबान को साथ लेके, तो आज इमरान खान साहब को, उनकी जमात को तालिबान का साथी करार दे दिया गया। और अगर वो अपनी इस रवश से बाज नहीं आएंगे तो उनके साथ भी वही सलूक होगा जो तालिबान के साथ सलूक हो रहा है। दूसरा इसका निचोड़ ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को बतौर वज़ीर आला अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर के ऊपर लाया जा रहा है, क्योंकि एक सहाफ़ी का सवाल था ये वाला, तो 2 टोक अल्फाज में उन्होंने ये वाली बात कही कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये रियासत का एक पार्ट है। तो क्या ये जो हुकूमत लाई जा रही है, जिस शख्स को की हुकूमत बनाई जा रही है, अगर ये रियासत के मुखालिफ हुकूमत है तो फिर तो ये काम नहीं हो सकता। तो एक तरह से ये भी दरवाज़ा बंद ही आप समझें। हालांकि एक मुश्किल काम होगा, हार्ड टारगेट है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की रियासत का एक डिसीजन है। और इसके अलावा नूर वली जो महसूद हैं, जो जिनको कोई 4 स्ट्राइक्स अफ़गानिस्तान में हुई हैं और ये कहा जा रहा है, और जिसकी तकलीफ़ इस वक्त सबसे ज़्यादा मुल्ला मुत्तकी साहब चूँकि भारत में मौजूद हैं और भारत में जो है वो बड़ी तकलीफ़ मनाई जा रही है, उसका भी उन्होंने बिटवीन द लाइन ये इतराफ़ कर लिया कि ये पाकिस्तान की कार्रवाई है। 2 टोक अल्फाज में नहीं, ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने इसका इतराफ़ नहीं किया, क्योंकि ये जो सवाल हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनमें यही पूछा गया था कि वहाँ पर 4 स्ट्राइक्स हुई हैं, नूर वली के मारे जाने की इतला है और ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स हुई हैं, तो आप क्या कहते हैं। तो DGA-SPR ने इसका जवाब कुछ यूँ दिया कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा बेस कैंप है जहाँ से बैठ के पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाते हैं और हम अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए पहले भी इक़दाम करते रहे हैं, आइंदा भी ये इक़दाम करते रहेंगे। इसका दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों को, इस कौम के कातलों को काबुल तक अंदर जाके मारने का काम शुरू कर रखा है, शुरू कर दिया गया है, और इससे पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं है। इंडिया ने तो कह दिया कि जी कि हमें अफ़गानिस्तान की सॉवरेंटी का बड़ा पास है। तो एक दोस्त गिरा लगा रहे थे कि वो भी सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरह कहे कि जी कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हमने आपस में जो गुफ्तगू की थी आखिरी, उसमें मैंने आपको पाकिस्तान के एक आला अफसर, पाकिस्तान की रियासत के एक मनसबदार की गुफ्तगू जो मेरी उनके साथ हुई थी वो मैंने आपसे बताई थी, आपसे के साथ शेयर की थी। और वो वही थी जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब जो कोला खोल रहे हैं, वो कोला खोलने से मुतल्लिक थी कि क्या एक ऐसा बंदा लाया जाएगा। और ये मुसलसल जब से इमरान खान साहब ने ये वाला फ़ैसला किया अमीन गंडापुर साहब को हटाने का, सुहेल अफरीदी साहब को लाने का, तो ये फ़ैसला बेसिकली पाकिस्तान का एक सूबा तालिबान के हवाले करने के मुतरादिफ है। और आज पाकिस्तान की यानी कल जो ख़बर मैंने आपको बताई थी, तो पाकिस्तान की रियासत का इनडायरेक्टली मैंने आपको मौक़िफ़ शेयर किया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुंसलिक ये वाला जो एक ऑफ़िसर है, वो उसका रिस्पांस ये है कि इस तरह इतनी आसानी के साथ ये सारे काम नहीं हो सकते और हम सरप्राइज़ देंगे और ये वज़ीर आला नहीं बन सकेगा। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को खुला जवाब था। और मैंने कल आपसे हालात वाक़यात को सामने रखते हुए एक तज्ज़िया आपके सामने रखा था कि लग ये रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब जिस सिमत में लेके अपनी सियासत को एक बंद गली में चले गए हैं,
اور وہ طالبان کے ساتھ مل کے پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کر رہی ہیں، دباؤ میں لا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کہیں اپنی پارٹی سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ یہ معاملہ اسی طرف بڑھ گیا ہے، علانیہ بڑھ گیا ہے، اور 3 جو ہیں وہ پاکستان کی فوج نے اور یہ وہ پاکستان کی ریاست کے بحاف کے اوپر وہ بات کر رہے تھے کہ 14 نکات طے شدہ ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، جو 2014 میں بنا تھا، 2021 میں وہ ریوائز کیا گیا تھا، اور ان پر عمل درآمد کا مسئلہ ہے۔ جو ان سے انحراف کرتا ہے، ان پر عمل درآمد نہیں کرتا، وہ بیسیکلی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کل ملا کے میں جس طرح بار بار یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا یہ جو طرز عمل ہے یہ اینٹی سٹیٹ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کو اناؤنس کیا تھا تو ہم نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ 9 مئی سے بھی زیادہ بھیانک ان کی سیاست اور ان کی جماعت کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کہنا چاہیں 100 بسم اللہ، اگر آپ اس کو پاکستان کی فوج کہنا چاہیں تو جو سرفس کے اوپر تو پاکستان کی فوج کے ترجمان ہی یہ والی بات کر رہے تھے، اور پاکستان کی ریاست کے بحاف کے اوپر یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور وہ 3 نکات یا 3 راستے بتا رہے تھے۔ انہوں نے اس سارے عمل کو جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اس کو ایک پولیٹیکل یا سیاسی مجرمانہ گٹھ جوڑ جو اپنے سیاسی اور مالی مفادات کے لیے چلایا جا رہا ہے، یہ انہوں نے اس سے تعبیر کیا اس کو، اور کہا کہ اس کے خلاف ہم برسر پیکار ہیں اور برسر پیکار رہیں گے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے تمام سیاسی رہنما محترم ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کی سیاست، کسی فرد کی کوئی سیاست یا کوئی فرد اپنے مفادات کو، اپنی ذات کو ریاستی مفادات سے بالاتر سمجھتا ہے تو ہمیں وہ قبول نہیں ہے، ہم مزاحمت کریں گے، ریاست مزاحمت کرے گی۔ تو 3 نکات ایسے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ جو لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں، اور اس جو اسپیکٹرم ہے یہ والا، یعنی کہ پولیٹیکل کرمنل نیکسس جس کو کہتے ہیں، یعنی گٹھ جوڑ، یہ جو شخص چلا رہے ہیں وہ ان کے لیے اب راستہ جو ہے وہ 3 بچا ہے، 3 راستے ہیں۔ پہلا، جو شخص یا گروہ کسی مجبوری سے خارجیوں کی حمایت کر رہا ہے تو اس کے پاس 3 راستے ہیں، یہ ڈی جی ایس پی آر پیش کر رہے ہیں۔ یا تو خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر خارجیوں کے خلاف کارروائی کا حصہ بنے، ورنہ وہ خود خارجیوں کی طرح ریاست کی بھرپور کارروائی کے لیے خود کو تیار رکھے، اس کے لیے ریاست جو ہے وہ زمین تنگ کر دے گی۔ تو یہ عمران خان صاحب کو سیدھا سا ایک وارن کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اب عمران خان صاحب کے پاس راستہ یہی ہے کہ وہ اپنی اب اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے، بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، اور انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی۔ جو انہوں نے کھل کے باتیں کی میں اس کو ڈیٹیل میں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو، لیکن وہاں پر سوالات جو ہیں وہ بڑے منطقی بھی ہوئے، سیاسی پس منظر میں بھی ہوئے، کہ ان طالبان کو وہ سارے کا سارا مدعا ڈال رہے تھے عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ہی ان کو لا کے بسایا، جن کے بارے میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نور ولی محسود سے بات کی جائے، اس قوم کے 80-90 ہزار جو مقتولین ہیں ان کے قاتلوں سے بات چیت کی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے یہ باتیں؟ یہ شروع سے اس طرح کی یہ سوچ رکھنے والا آدمی ہے۔ بھائی جان، یہ وہاں پر صحافیوں نے باتیں کی، ظاہر ہے کہ ڈی جی ایس پی آر وردی میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کو ماضی یاد دلانا ایک مشکل کام، جان جوکھوں والا کام، اور جس کو کہتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے سادہ الفاظ میں۔ تو لوگوں نے، ہمارے صحافی دوستوں نے وہاں پر ہمت دکھائی، اور انہوں نے کہا جی 2007 سے 2018 تک جو نیریٹو شام 7 سے لے کے رات 11 بجے تک چلتا تھا، یہ اب جو سب کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے وہ، اور پھر جنہوں نے طالبان واپس پاکستان میں لا کے بسائے وہ اکیلے تو نہیں تھے نا۔ اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ، اور پاکستان تحریک انصاف والے لوگ، مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ طالبان کو واپس لے کے آیا جا رہا تھا تو پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ جی، یہ مراد سعید صاحب کا انہوں نے نام تو نہیں لیا، حوالہ دیا کہ بہت سے لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی، تو لیکن یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی کہ جنرل فیض صاحب جو تھے انہوں نے یہ والے سارے کام کیے تھے، اور عمران خان صاحب کو پھر انہوں نے شامل کیا تھا۔
تو انہوں نے وہ صاف ہی انہوں نے کہا ساڈا پلہ پاک ہے. اگر انہوں نے کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ریاست ہوتی ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, پھر انہوں نے وہ پورے کلیے وہ جو اصول ہیں وہ لاگو کر کے بتائے. پارلیمنٹری ڈیموکریٹک جو سسٹم ہوتا ہے اس میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو جو مطلب اس میں جو قائد حزب اقتدار ہوتی ہے وہ, اور پھر جو اسمبلیاں ہوتی ہیں صوبائی, یہ مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جو فوج ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ قانونی ہوتا ہے. اور جو اس تعلق کو ذاتی تعلق میں بدلنے کی, ذاتی مفاد میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس کو خمیازہ اس کا بھگتنا پڑتا ہے. جنرل فیض حمید صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ڈی جی آئی یعنی کہ DGISI تھے, آپ ہم ان کو ٹرائی کر رہے ہیں, ان کے خلاف ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ چل رہا ہے. تو آپ اس کی گریوٹی سمجھتی ہیں؟ یہ سوال تھا میرا خیال ہے فرزانہ بی بی کا, جو پشاور میں آج نیوز سے تعلق رکھتی ہیں ان کا. تو بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی نے کوئی ذاتی مفاد اور اس میں آ کے سارے کام کیے ہیں تو پالیسی میٹرز ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے, اور وہ حکومت اور ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے, اور ریاست ان کے کھاتے میں ہوتی ہے جو حکومت ہوتی ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے کہا یہ عمران خان صاحب کا ہے سارے کا سارا, یہ طالبان کو واپس لا کے بسانا. باجوہ صاحب بھی پاک اور جنرل فیض حمید صاحب پکڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کا کیا بنتا ہے. تو یہ وہاں پر بڑی تلخ باتیں بھی, بڑے مہذب اور بڑے بٹوین دی لائن جو پیرایا ہوتا ہے اس میں بھی ان سے سوالات کیے گئے, اور بیسیکلی ان کو باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ حضور یہ تحفے آپ کے لائے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو اس کا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جواب دے دیا کہ جی کہ وہ تو جو ہوتی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ریاست ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. فوج جو ہے وہ قوم کا, اس میں کوئی نہ جو ہے وہ کوئی نسلی تعصب ہوتا ہے, نہ کوئی فرقہ وارانہ تعصب ہوتا ہے, نہ کوئی جس طرح قومی تعصب نہیں ہوتا. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سندھی, بلوچی, پٹھان, یہ کوئی تمیز وہاں پہ نہیں ہوتی, اور اسی طرح وہاں پر کسی اسکول آف تھاٹ کی تمیز نہیں ہوتی, اسی طرح وہاں پر کوئی سیاسی تمیز بھی نہیں ہوتی. فوج ہے, یہ انہوں نے کہا چلو فرق. تو جناب جو اب تفصیلاً اگر ہم اس ساری گفتگو کا احاطہ کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ ان کا جو ٹوٹل فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جی کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات ہیں ان پر عمل درآمد سے ہی ہم دہشت گردی کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. لیکن ایک ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا. انہوں نے نقشے بنا کے اعداد و شمار دکھا کے کہا کہ ڈسٹرب ایریا کون سے ہیں, یہ کوئی میرے حال 3000 کچھ جو ہیں وہ 3084 جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ایک خاص عرصے میں. ان کا وہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ اگر نقشے پہ انہوں نے دکھایا کہ ان میں سے جو 70% واقعات ہیں وہ KP میں ہو رہے ہیں. اور کیوں ہو رہے ہیں, پنجاب اور سندھ میں کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ وہاں پر گورننس قائم ہے, وہاں پر جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, جو نیشنل ایکشن پلان ہے, وہاں اس کی اونرشپ موجود ہے. اور KP میں ایک سیاسی جرائم اور مجرمانہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کا کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ ہے. سیاسی فائدہ کیا ہے؟ سیاسی فائدہ یہ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کے, اور وہ طالبان کے ساتھ ان کی وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے تیز آدمی ہیں, انہوں نے کبھی بھی طالبان کے خلاف نہ کبھی ان کی مذمت کی, نہ کبھی وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے, بلکہ ہمیشہ ان سے بات چیت اور ان کے ساتھ پیار محبت والی پینگیں بڑھانے کا انہوں نے حکم بھی دیا, کیا بھی. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طرح کر کے انہوں نے طالبان کو واپس لا کے بسایا, تو وہ اس کو اپنی بطور ایک فورس کے طور کے اوپر ریاست کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے پھر انہوں نے پرسپیکٹیو جو ہیں وہ دوسرے بھی دکھائے, گنوائے کہ کس طرح جو سمگلر ہیں اور جو مافیا ہوتا ہے وہ سمگلنگ کی کیوں مخالفت کرتا ہے, کیونکہ مالی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ سمگلنگ کی اجازت دیتے ہیں تو پھر باقی صرف نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہی نہیں آتی بلکہ اسلحہ اور بارود بھی آتا ہے. تو یہ سارا ایک گٹھ جوڑ ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب نام نہیں انہوں نے لیا ایک خاص گروہ یا کوئی پولیٹیکل جو یہ گٹھ جوڑ ہے جو اس کی سرپرستی کریں دہشت گردوں کی, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو سیاسی فوائد مل رہے ہیں. سیاسی فوائد کیا ہیں کہ عمران خان صاحب طالبان کی جو بندوق کی طاقت ہے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بطور ایک ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں, ایک جس کو نیگوسیشن کا ایک ٹول یا ایک جس کو بارگیننگ چپ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے طور کے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے پاکستان کے وزیر اعظم کی سیٹ کے اوپر پاکستان کا اقتدار نہیں دیتے ان چوروں لٹیروں کو,
وہ ہٹا کے مجھے نہیں لے کے آتے تو پھر یہ طالبان ہیں، طالبان سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو پشتونوں کی، اور وہ میں نے کل بڑی ہم نے کھل کے اوپر اس سے بات کی تھی، اس سے متعلق وہ اس طرف ساری باتیں جا رہی ہیں۔ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہے اور اس میں جو ان کی گفتگو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا ہے، تو کوئی غزوہ ہوتا؟ سوال انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو کوئی غزوہ ہوتا، نہ جنگیں ہوتی اور نہ مہمات ہوتی۔ اگر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو بدر کے میدان کو یاد کریں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے 2 جہاں بنائے گئے، وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، انہوں نے اس دن کیوں بات چیت نہیں کی؟ ادھر تو باپ کے بیٹا اور بھائی کے آگے بھائی، قریش کے آگے قریشی اور اموی کے آگے اموی کھڑا تھا، کیوں نہیں بات چیت کی؟ تو جنرل صاحب نے کہا کہ آپ کے حمایتین نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ بیانیہ بنائیں گے، مگر گمراہ کن بیانیہ بنایا گیا ہے، کیونکہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف فوج کی اور قانون نافذ کرنے والوں کے سے متعلق ایک شق ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے، باقی محکمہ تعلیم نے کیا کرنا ہے، محکمہ انصاف نے کیا کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیوں نے کیا بیانیہ بنانا ہے، پولیٹیکل پارٹیوں نے گورننس کے ذریعے کس طرح سے چیزیں ٹھیک کرنی ہے، سی ٹی ڈی کو کس طرح سے انہانس کرنا ہے، پولیس کی کیپیسٹی کس طرح سے بڑھانی ہے۔ یہ کے پی میں تو سارے کام ہوئے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے آج کھل کے پاکستان تحریک انصاف کا اور طالبان کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کو بے نقاب کیا، اور ایک طرح سے چارج شیٹ بھی کر دیا، چارج فریم بھی کر دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس راستے بچے ہیں 3 کہ وہ طالبان سے خود کو ڈسٹنس کرے، اور جو نیشنل ایکشن پلان جس کی سگنیٹری پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کی پارلیمان نے اپروو کیا تھا اور جس کو عمران خان صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں فراموش کیا تھا، اور اس کو ایک سائڈ کے اوپر رکھتے ہوئے طالبان کو جنرل باجوہ صاحب، اور یہ جنرل صاحب نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ ملی بھگت کر کے واپس لا کے بسایا تھا۔ یہ پاکستان کی پارلیمان کے ساتھ غداری تھی، پاکستان کی قوم کے ساتھ غداری تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف کو عمل کرنا ہوگا، ورنہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ تو کھل کے انہوں نے باتیں کر دی ہیں، افغانستان سے متعلق کھل کے بات انہوں نے کر دی، 2 ٹوک بتا دیا کہ ہم ہاٹ پرسوٹ کر رہے ہیں، نور ولی محسود مارا گیا یا نہیں مارا گیا اس کی تصدیق انہوں نے نہیں کی، اور یہ انہوں نے بات اس سے بھی انکار نہیں کیا کہ یہ حملے پاکستان نے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے جو بیس کیمپ ہے وہاں پر اس کے خلاف اقدامات کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو بڑی کھل کے باتیں ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا بچا ہے حضور؟ بڑی لمبی پریس کانفرنس تھی، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں نے آپ کو اس کا نٹشل بتا دیا، اس کا جو کہتے ہیں نا خلاصہ بیان کر کے رکھ دیا، موٹی موٹی آپ کو باتیں بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب خود اپنے اعمال اور اپنی حکمت عملی کے ذریعے صرف پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتے کھیلتے وہ اینٹی اسٹیٹ ہو چکے ہیں، اور اب ان کو اپنے ان فیصلوں سے یا تو رجوع کرنا پڑے گا، واپس لینے پڑیں گے، ادروائز پاکستان تحریک انصاف کل عدم ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب شاید کے پی میں حکومت بھی نہ بنا پائے، اور سہیل افریدی صاحب کا آج کی پریس کانفرنس کے بعد تو لگتا ہے کہ صفحہ پاٹ چکا ہے، اور یعنی کہ پھٹ چکا ہے، یعنی کہ قصہ تقریباً آپ ان کا گول سمجھیں۔ اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ اس پریس کانفرنس کی جو جزیات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ہم آگے چل کے بھی ڈسکس کرتے رہیں گے۔ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی، بڑی لمبی چوڑی گفتگو تھی۔ نٹشل میں نے آپ کو بتا دیا کہ یا ہن پاکستان دی فوج نہیں، یا پھر خان صاحب دی یہ پالیسی نہیں۔ لیکن دیکھیں اب اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ سر، سیاسی جماعتیں خود کو خود ختم کرتی ہیں، ان کو کوئی باہر والی فورس ختم نہیں کرتی، اور ان کو کوئی باہر والی فورس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ختم نہیں کر سکتی until unless وہ خود کی دشمن نہ ہو جائے، وہ خود کچھ حملہ نہ کر دے اپنے آپ کے اوپر۔ اور عمران خان صاحب مسلسل یہی کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو تو، وفاق میں حکومت لینے کے لیے اور جلدی حکومت لینے کے لیے اپنی پنجاب کی اسمبلی توڑی، کے پی کی اسمبلی توڑی،
ایون اپنی جو باقی جو تھی 2 یونٹ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان وہاں سے ہاتھ دھوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب کے ہاتھ میں کدو بھی نہیں آیا۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ طالبان کے دمخم کے اوپر یوں کہیں کہ ایک صوبے کو سپرد کر رہے تھے، کہ یا یوں کہیں کہ طالبان کے سپرد کر رہے تھے، اور طالبان کے دمخم کے اوپر وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرنے نکلے تھے، اور اس کے لیے جو ایک شخص ان کی بات یا کم از کم ان کے خیال میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اس کو ہٹانے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بھی شاید آپ کو شاید مشکل ہی نظر آئے۔ تو عمران خان صاحب، یا یوں کہیں کہ جو سیاسی جماعتیں، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یوں ختم نہیں ہوتی کہ کوئی ان کو اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے ختم کر دے، یا کوئی دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کو ختم کر دے۔ سیاسی جماعتیں اپنی حکمت عملیوں، بد عملیوں اور اسی طرح کے بلکہ وہ مجھے رانا سہیل صاحب نے ٹھیک کروایا تھا، عاقبت نا اندیش قسم کے فیصلوں کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اگر اسی ہٹ درمی سے کام لیا، اپنے اس فیصلے سے رجوع نہ کیا، تو سر گئی پارٹی ختم۔ اب یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جی کہ پرسوں آپ کو پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آئے گی۔ گریجولی پاکستان کے قانون کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا، اور بات جو ہے وہ عدالتوں تک جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ چارج فریم عدالتوں میں ہوں گے، اور عدالتوں کے ذریعے ان کی جماعت کو کالعدم کروایا کیا جائے گا، کیونکہ کیس عمران خان صاحب نے اپنے خلاف بہت مضبوط بنا دیا ہے۔ اور جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ اینٹی اسٹیٹ قسم کی پالیٹکس شروع کر دیں، تو پھر علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریاست سے اگر زیادہ طاقت ہوگی تو ہی آپ کی وہ پالیسی یا وہ حکمت عملی کامیاب ہو سکتی ہے، ادروائز بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ اور یہاں پر بڑی مچھلی کون سی ہے؟ وہ پاکستان کی ریاست ہے، جو عمران خان صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹائم تھوڑا، مقابلہ سخت ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.